एक उर्दू का आम मुहावरा घर वाले या घर वाली, इससे मुराद क्या होता है? आपकी घर वाली का क्या हाल है, आपके घर वालों का क्या हाल है। इसकी उर्दू ट्रांसलेशन और उर्दू मफहूम क्या होता है? कोई आपसे पूछे आपके घर वाले कैसे हैं, इससे मुराद क्या सिर्फ बेटे होते हैं या बीवी भी होती है? बताइए, आपसे कोई पूछे आपके घर वाले कैसे हैं, आपकी घर वाली कैसी है, तो इस अहले बैत से मुराद सिर्फ बेटा होगा या बीवी भी शामिल है इस अहले बैत में? एक बात याद रख लीजिए, ये रवाफिज का प्रोपेगेंडा है कि अहले बैत में उनको तो शामिल कर लिया कि जिनको अल्लाह के रसूल ने एजाजी तौर पर अहले बैत में शामिल किया। बेटी की औलाद, दामाद, बेटी की औलाद और दामाद, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एजाजन अहले बैत में शामिल किया है, इनको ये एजाज बख्शा है। वरना बेटी की जो औलाद होती है वो अहले बैत में शामिल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह दीगर को ये एजाज बख्शा, मुआशरे में कैसा गलतुलाम है कि सिर्फ हजरत अली दामाद हैं, हम उनको अहले बैत मानते हैं। हमारी तो सर आंखों पे हदीसे रसूल आ जाए, फरमाने रसूल आ जाए, कौले रसूल आ जाए, गर्दन झुकी है, हम तो मानते हैं। लेकिन ये क्या कि जिनकी हदीस की वजह से उनको आप अहले बैत में शामिल करते हैं, फिर उन्हीं की दीगर अहादीस के मुताबिक दीगर किसी को अहले बैत में शामिल नहीं करते। तो हकीकी अहले बैत कौन होते हैं? आइए कुरान पाक खोल लीजिए, सूरत अहज़ाब 21वां पारा खत्म हो रहा है। हर बंदा अपने घर जाए, 21वां पारा खत्म हो रहा है, 22वां पारा शुरू हो रहा है। कम से कम ये दलाइल अहले बैत, हकीकी अहले बैत जो हकीकी हैं, उनको आपने अहले बैत से ही निकाल दिया। जो इजाफी हैं उनको हम मानते हैं, लेकिन सिर्फ वही अहले बैत हो गए। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। कुरान हकीम में अल्लाह तबारक व तआला ने स्पेसिफिकली जो अहलुल बैत अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके बारे में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर उनकी फजीलत इरशाद फरमाई है, जिसमें टॉप ऑफ लिस्ट जो आयत मुबारका है वो सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो चाहता है तुमसे हर तरह की नापाकी दूर कर दे और तुम्हें खूब साफ सुथरा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका के अंदर अहलुल बैत के लिए फजीलत इरशाद फरमाई कि अल्लाह ताला ने उनसे हर तरह की नापाकी दूर करने का अहद किया है और उन्हें खूब साफ सुथरा कर दिया है। स्पेसिफिकली कुरान हकीम के कॉन्टेक्स्ट में तो ये आयत उम्महातुल मोमिनीन से मुतल्लिक है रदियल्लाहु अन्हुम व अलैहिमुस्सलाम अजमाइन, क्योंकि सूरतुल अहज़ाब के स्टार्ट में भी अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को फजीलत देते हुए फरमाया, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात से मुतालिक मुख्तलिफ चीजें डिस्कस हुई, और वो आज टॉपिक नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी अज़वाज मुतहरात से बशरी तकाज़े की वजह से जो तकलीफें उठानी पड़ी, उनके अगेंस्ट ये आयत नाज़िल हुई। ए नबी, अपनी बीवियों से फरमा दो कि अगर तुम दुनिया का माल चाहती हो तो मैं तुम्हें माल देकर रुखसत कर देता हूँ, और अगर तुम अल्लाह, उसका रसूल और आखिरत का घर चाहती हो तो फिर इसी गुर्बत के अंदर मेरे पैगंबर के साथ गुजारा करो, और तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम में से किसी ने सराहतन कोई बेहयाई का काम किया तो तुम्हें दुगना अज़ाब है। क्योंकि मर्तबा ऐसा है कि फजीलत भी डबल है, गलती के ऊपर पकड़ भी डबल है। और जो सुबह शाम अल्लाह की आयत हमारे घर में तिलावत की जाती है, उनकी तरफ मुतवज्जह हो। और ये पूरी गुफ्तगू करने के बाद सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 33 में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ताला तो यही चाहता है बस तुमसे हर तरह की नापाकी को दूर कर दे, तुम्हें साफ सुथरा कर दे। तो उम्महातुल मोमिनीन की माएँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज, वो भी अहलुल बैत के अंदर शामिल है कुरान के कॉन्टेक्स्ट में, इन्हीं आयत के कॉन्टेक्स्ट में। बाज़ गाली राफ़ज़ियों का ये कहना है कि ये आयत जो है वो अपनी तरतीब के एतबार से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, ये बिल्कुल झूठ है। कुरान की जो तरतीब कुरान के अंदर मौजूद है ये वही के जरिए बताई गई है, और इसमें सुन्नी और शिया
کا اجماع ہے۔ اگر کوئی انڈیویجول اپنے لیول کے اوپر اس طرح کی بات کرتا ہے اور قرآن کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتا ہے، ایسے شخص کا نہ سنی سے کوئی تعلق ہے نہ شیعہ سے کوئی تعلق ہے۔ اب یہ نبی کے گھر والے، آپ کی بیویاں اور آپ کی اولاد، یہ سب کے سب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ لہذا اسی آیت کے کانٹیکسٹ کے اندر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے۔ ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا خود راویہ ہے اس حدیث کی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی ایک چادر اپنے سر مبارک پر اوڑھی ہوئی تھی، جس کے اوپر اونٹ کے کجاووں کی مانند ڈیزائن بھی بنے ہوئے تھے، ہڈیاں کی شکل میں۔ اور اسی دوران سیدنا حسن ابن علی آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس کالی چادر مبارک کے نیچے ان کو لیا، پھر حسین ابن علی، پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو اپنی چادر کے نیچے لیا۔ اور یہ اتنا غیر معمولی واقعہ ہے، کسی بھی فیملی کا ہیڈ اپنی فیملی کے لوگوں کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کرتا نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اپنے اہل البیت کے ساتھ محبت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں مرتبہ دیا تھا اس مرتبے کا اظہار کرنا تھا۔ اور اس حدیث کو روایت بھی اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ کے ذریعے کروایا، تاکہ اگر کسی کو اہل البیت کی شان میں کوئی فرق لاحق ہو جائے تو وہ جو سو کالڈ اپنے زوم میں اپنے آپ کو نبی الاسلام کی بیویوں کا خدمت گزار سمجھتے ہیں اپنے زوم کے اندر، تو وہ بھی انکار نہ کر سکے اس حدیث کا۔ اور دوسری طرف وہ غالی لوگ جو نبی الاسلام کی بیویوں خصوصاً سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بکواس کرتے ہیں، ان کا منہ بھی بند ہو جائے کہ اہل البیت کے حوالے سے حدیث انہوں نے روایت کی۔ تو یہ حدیث رافضیوں کا منہ بھی بند کرتی ہے اور دشمنان اہل بیت ناصبیوں کا بھی منہ بند کرتی ہے۔ تیسرا رزلٹ اس میں سے یہ نکلا کہ سیدہ عائشہ نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس بات کو بیان کرنے میں، حالانکہ دنیاوی اعتبار سے آج کے اس ماڈرن دور میں اگر یہ چیز ڈسکس کی جائے تو کوئی بھی شخص اس بات کو کرتے ہوئے اپنے لیے امبیرسمنٹ محسوس کرے گا کہ میں نبی کی بیوی ہوں، میں بھی اہل البیت سے ہوں، لیکن نبی الاسلام نے چادر کے نیچے میرے سامنے اپنی اولاد کو لیا اور سیدنا علی کو لیا، لیکن اما عائشہ نے کوئی کنجوسی اس حوالے سے نہیں کی، انہیں اہل البیت کی شان کا پتہ تھا۔ اور چوتھی بات اس سے یہ نکلی کہ کالے رنگ کی چادر تھی، وہ بدبخت جو ناسبی ہو چکے ہیں رافضیوں کے بکس کے اندر، اور وہ کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، وہ خود اپنے لیے جہنم میں جانے کا سامان پیدا کر رہے ہیں کہ کوئی سنت لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں۔ تو ایسے جہنمی صفت لوگ جو کالے لباس کو جہنمیوں کا لباس کہتے ہیں، اور صدیوں سے انہوں نے اپنی بھولی بھالی عوام کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے دفاع کا جھوٹا ٹھیکیدار بنا کر پیش کیا اور جھوٹ بولا کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے۔ ان کے لیے بھی اس حوالے سے لمحہ فکری ہے کہ نبی الاسلام نے وہ کالی چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی اور اس کے نیچے اپنے اہل البیت کو لیا، اور پھر یہ چادر میں لینے کے بعد نبی الاسلام نے وہ آیت مبارکہ تلاوت کی، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ تو بس یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو بھی اس حوالے سے اہل البیت میں ذکر کیا، تاکہ کوئی شخص قرآن کی اس آیت کی آڑ لیتے ہوئے نبی الاسلام کی مبارک اولاد کو کہیں اہل البیت سے خارج نہ کرے۔ قرآن کی جو آیات ہیں ان کی تشریح ہمیں کسی فرقے کا بزرگ، کسی فرقے کا امام، کوئی سلف، کوئی خلف، کوئی سیلف سٹارٹ، کوئی فورس سٹارٹ ہمیں نہیں بتائے گا، بلکہ وہ شخص بتائے گا جس کی خبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی الاسلام نے سیدنا علی، حسن و حسین اور سیدہ فاطمہ کو اپنی مبارک چادر کے نیچے لے کر وہ آیت تلاوت کر کے بتا دیا کہ یہ میرے اہل البیت ہیں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم کے اندر بھی ایک اور حدیث موجود ہے، آیت مباہلہ کے کانٹیکسٹ میں، وہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلے کے موقع پر بھی
یہی کہا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث کا نمبر ہے 6220 صحیح مسلم میں، اور یہ چادر مبارک والی جو حدیث ہے یہ 6261 نمبر صحیح مسلم کے اندر۔ پھر غدیر خون کی جو حدیث ہے اوپر تلے 4 حدیث 6225 سے لے کر 6228 تک غدیر خون کی صحیح مسلم کے اندر، جس میں قرآن اور اہل بیت کا ذکر ہوا کہ نبی الاسلام نے اپنی وفات سے 4 مہینے پہلے حجۃ الوداع سے واپسی پر قم نامی گاؤں میں ایک خطبہ دیا، اور وہ خطبے کے الفاظ ہی ایسے تھے گویا کہ آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ یعنی ہر شخص نے دنیا سے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جاؤں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے جو قرآن میں آیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ یہ اللہ کی رسی قرآن ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کے حوالے سے آپ مسلسل ترغیب دلاتے رہے، زید بن ارقم کے الفاظ ہیں۔ اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، اور میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ اور اس جملے کو آپ نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا کہ میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ مراد یہ کہ میرے بعد ان کے ساتھ اس سے سلوک کرتا ہوں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبر دی جا چکی تھی کہ آپ کی امت آپ کی وفات کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک۔ اور یہاں اہل بیت سے مراد امہات المومنین نہیں، اگرچہ وہ بھی اہل بیت، لیکن غدیر خون کی حدیث میں جو اہل بیت مراد ہے وہ نبی علیہ السلام کے خاندان کے لوگ، کیونکہ امہات المومنین نے نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کر خود اس دنیا سے تشریف لے جانے تک اس حوالے سے کوئی تکلیف نہیں کاٹی جو نبی علیہ السلام کی اولاد کو کاٹنے کا، کیونکہ امہات المومنین کے ساتھ شیعان علی بھی اچھا سلوک کرتے تھے، انہیں رسپیکٹ دیتے تھے، اور خلفائے راشدین انہیں رسپیکٹ دیتے ہی تھے۔ لہذا یہ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کے ساتھ، آپ کے اہل بیت کے ساتھ امت جو برا سلوک کرے گی، اس سے مراد آپ کی اولاد ہی تھی، اگرچہ بیویاں بھی اہل بیت۔ اسی غدیر خون کی حدیث میں زید بن ارقم سے جب وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسری بھاری چیز اہل بیت ہے، تو آپ ذرا دیکھیں بنو امیہ کے دور میں کس قسم کے حالات و واقعات ان لوگوں نے بنا دیے تھے کہ وہ تابعین زید بن ارقم کی حدیث ابھی مکمل نہیں ہوتی تو وہ خود سے کہتے ہیں کہ کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، حالانکہ اس پوری حدیث کے اندر زید بن ارقم نے اہل بیت کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی بیویوں کا اہل بیت ہونا اس کا انکار کہیں نہیں کیا تھا، ان تو جنرل حدیث بیان کی۔ یہ جو دماغ میں کیڑا آیا پوچھنے والوں کے، مسلم شریف کے اندر امام مسلم نے نقل کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت بس، تو یہ کیڑا ان کے دماغ میں کیوں آیا؟ انہیں پتا نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن انہیں پتا چل گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، تو انہیں پتا چل گیا مظلوم اہل بیت تو نبی کی بیویاں نہیں ہیں بلکہ نبی کی اولاد ہے، اس لیے انہوں نے خود پریمپٹیولی آگے سے کہہ دیا اے زید بن ارقم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اہل بیت، تو کیا نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ بھائی زید نے کب کہا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ یا زید نے کب کہا کہ یہاں اہل بیت سے مراد جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی اولاد ہے؟ یہ تو بات ہوئی نہیں ابھی، پہلے سے کہ تو زید بن ارقم نے اس کے جواب میں کہا یقیناً نبی کی بیویاں بھی اہل بیت ہیں، لیکن یہاں اہل بیت سے مراد نبی علیہ السلام کی بیویاں نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس۔ اور مسلم شریف میں ان 4 حدیثوں میں ایک طریق میں الفاظ ایسے ہیں کہ زید بن ارقم نے جواباً یہ کہا کہ نبی کی بیویاں اہل بیت نہیں، حالانکہ خود وہ مانے ہوئے کہ اہل بیت ہے۔ پھر انہوں نے لاجیکلی بات کی، وہ بیسیکلی ناسبیوں کا، آل امیہ کا رد کر، جن کے دماغ میں کیڑا پار گیا تھا کہ اصل اہل بیت جو ہے وہ نبی کی بیویاں ہیں، اور دوسرے جو ہے نعوذ باللہ جس طرح آج کل بھی ناسبی کہتے ہیں کہ وہ اعزازی اہل بیت، اعزازی اہل بیت جو ہے نا وہ بیوی ہیں، اصل اہل بیت جو ہے وہ اولاد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لاجیکلی، زید بن ارقم نے بھی اس میں مسلم شریف کی حدیث میں کہا، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، انسان اپنی بیوی کو تو طلاق دے سکتا ہے لیکن اولاد کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو
اگر بیوی کو طلاق دے دی جائے تو اولاد پھر بھی اہل البیت رہتی ہے، لیکن بیوی اہل البیت سے فارغ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم شریف میں 6225 سے لے کر 6228 تک جب زید ابن ارقم سے اس انداز میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ نبی اسلام کی بیوی اہل البیت نہیں، جو اہل البیت تم مان رہے ہو، اگرچہ وہ بھی اہل البیت ہے، لیکن یہاں پر اہل البیت سے مراد حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آل علی، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس۔ اور پھر زید ابن ارقم نے کہا کہ بیوی اہل البیت کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اس وقت تک اہل البیت ہے جب تک کہ وہ مرد کے عقد میں رہے، اور پھر جب مرد اسے طلاق دے دیتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاتی ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں، یہ زید ابن ارقم کے الفاظ ہیں۔ اب کسی نے زید ابن ارقم سے نہیں پوچھا کہ حضرت حضور نے تو اپنی کسی بیوی کو طلاق ہی نہیں دی ہے، پھر آپ یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں پتا تھا کہ زید ابن ارقم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جو لوگ اہل البیت ہیں، نبی علیہ السلام کے خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ، جن کی فضیلت تم لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہی، اس لیے میں نے جب اہل البیت کی حدیث بیان کی تو سیدھا تم بیویوں میں پہنچ گئے کہ کیا بیویاں اہل بیت نہیں ہیں؟ وہ اس لیے پہنچے کہ تمہاری ذہن سازی اس حوالے سے کرتی ہے۔ تو میں تمہیں کنسیپٹ کلیئر کروں کہ بیوی صرف اس وقت تک اہل البیت ہوتی ہے جب تک اس مرد کے عقد میں رہتی ہے۔ چانسز تو موجود ہے، قرآن میں بھی ہے کہ نبی جب اپنی بیویوں کو طلاق دو عدت کے دن شمار کرو، لیکن یہ امہات المؤمنین کی خوش نصیبی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق دے دی، وہ سب کے سب اہل البیت ہیں اور دنیا اور آخرت میں نبی علیہ السلام کی بیوی ہے، الحمدللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان کی عزت اور احترام تمام مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ کوئی مسلمان کے لانے کا حقدار ہی نہیں ہے اگر وہ نبی علیہ السلام کی کسی بھی بیوی کی توہین کرے۔ رہا جو ان سے اجتہادی غلطی ہوئی جس کے اوپر وہ خود بھی شرمندہ تھی، وہ ایک معاملہ الگ، وہ غلطیاں ان سے حضور کی زندگی میں بھی ہوئی اور بعد میں بھی ہوئی، لیکن یہ غلطیاں ان کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کرتے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں وہ نبی علیہ السلام کے عقد میں جنت الفردوس میں انشاءاللہ۔ لیکن زید بن ارقم نے یہ بڑی کانٹے کی بات کی ہے کہ اصل جو اہل البیت ہوتے ہیں وہ اولاد ہی ہوتی ہے، خون کے رشتے کے، دودھ کے رشتے کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے انسان رشتہ توڑ نہیں سکتا۔ بیوی سے تو جب چاہے رشتہ توڑے اور اسے اہل البیت سے نکال دے، لیکن اولاد سے انسان رشتہ نہیں توڑ سکتا۔ ایون جس بیوی سے وہ اولاد ہوئی بھی ہے، اس بیوی کو بھی اگر چھوڑ دے مرد، تب بھی وہ مرد کے عقد سے نکلنے کے بعد وہ بیوی تو اہل البیت نہیں رہے گی، لیکن اولاد بھی اہل البیت ہے، کیونکہ اس کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ بخاری مسلم حدیث ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا، جس نے اسے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ تو اولاد چونکہ باپ کی طرف منسوب ہوتی ہے، لہذا وہ تو کبھی بھی اس رشتے سے اہل البیت سے نکل نہیں سکتی۔ اس لیے کہ آج کل بعض ناسبی حضرات وہ ان اہل البیت کے لیے ٹرم یوز کرتے ہیں کہ یہ اعزازی طور پر اہل البیت ہے، اصل اہل البیت تو نبی کی بیویاں ہیں۔ بالکل آپ ظلم کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں جب حضور کی بیویاں نہیں تھی اس وقت تو حضور کے اہل البیت میں شامل نہیں تھی، لیکن جن کو آپ اعزازی اہل بیت کہہ رہے ہیں، سیدنا حسن، حسین، فاطمہ اور علی، یہ اس وقت بھی اہل البیت تھے جب سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ زینب، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین یہ حضور کے عقد میں نہیں آئی تھی نا، اور یہ اس وقت اہل البیت نہیں تھی۔ یہ ہستیاں اس وقت بھی اہل البیت تھی کیونکہ حضور کی اولاد ہے، حضور کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کے خون کے رشتے کے لوگ۔ لہذا اعزازی طور پر اہل البیت اگر کوئی ہے تو وہ نبی علیہ السلام کی بیویاں ہیں، اور جو آپ علیہ السلام کے پہلے دن سے اہل البیت ہیں وہ اہل البیت ہیں سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ، جن پہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں گزرا کہ وہ اہل البیت نہ ہو۔ نبی کی بیویاں تو پہلے اہل البیت نہیں تھی، بعد میں ہوئی، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن سے حضور کے خون کا رشتہ ہے، یہ کبھی بھی کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ اہل البیت نہیں تھی۔ اب یہ اتنی جو یعنی کھل کے گفتگو میں نے اس لیے کی تاکہ آپ کو ایک کنسیپٹ کلیئر ہو۔ ایک طرف رافضی ہیں جو نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اعزازی اہل بیت ماننے کے لیے بھی تیار ہیں، دوسری طرف ناصبی ہیں جو نبی علیہ السلام کو اصلاً اہل البیت کہہ رہے ہیں اور ان ہستیوں کو اعزازی اہل البیت کہہ رہے ہیں، حالانکہ نبی کی بیویاں بیوی بننے سے پہلے اہل البیت نہیں تھیں، اور یہ جو اہل البیت ہیں یہ ہمیشہ سے اہل البیت ہیں کیونکہ نبی السلام کے جسم کا حصہ ہے، آپ کے دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں، آپ کے خون کے رشتے کے۔ اسی لیے زید بن ارقم نے کھل کے وہاں پر ان تابعین کو یہ مسئلہ کلیئر کیا۔ چلیں چند ایک جملے ایسے تھے
جو آج سے پہلے میں نے کیمرے میں نہیں بولے ہوئے تھے اس انداز کے اندر، کیونکہ بعض باتیں ہضم کرنا مشکل ہو جاتی ہیں لوگوں، وہ میں نے چند ایک اس لیے کر دی تاکہ آپ کو یہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ کنکلوژن ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ آل علی، آل جعفر، آل عباس، آل عقیل اور اسپیسیفک سیدنا علی، حسن و حسین اور فاطمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقتاً اہل البیت ہیں، اور نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ بھی حقیقتاً نبی علیہ السلام کی اہل البیت ہیں، لیکن اس وقت بنی جب حضور نے انہیں اپنے عقد میں لیا، اس سے پہلے نہیں تھی۔ جبکہ جو دوسرے اہل البیت ہیں وہ ہمیشہ سے اہل البیت ہیں اور ہمیشہ اہل البیت رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں پہلے اہل البیت نہیں تھی، بعد میں ہوئی، اور یہ اعزازی طور پر اہل البیت ہیں، حقیقتاً اہل البیت ہیں، لیکن جو اہل البیت نبی علیہ السلام کے دور کے رشتے اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں، ان کے لیول کا کوئی بھی اہل البیت میں سے نہیں۔ یہ آپ کو معاملات بالکل کلیئر ہونے چاہیے۔ ویسے تو میں پھر وہی بولوں، ابھی تو میں نے صرف ایک آیت کو ڈسکس کیا ہے، اور آیات بھی ڈسکس کروں تو کافی ٹائم چاہیے۔ اس ٹاپک کے اوپر میری کافی ساری ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں۔ یہ جو لاسٹ اتوار گزری تھی اس میں بھی میں نے تفصیل کے ساتھ ڈسکشن کی تھی، آلموسٹ 1.25 گھنٹے، وہ ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہے۔ آلموسٹ 8 لاکھ سے زیادہ لوگ اسے 4 دن میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ ویڈیو بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو ضرور دیکھیں، اور ہمارا جو کربلا والا ریسرچ پیپر ہے 5B، وہ ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں، اور اگر ہارڈ کاپی اس کی منگوانی ہے وہ بھی فری آپ کو پاکستان میں ملے گی، صرف TCS کا ڈاک کا آپ کو 500 روپے خرچہ دینا ہوگا۔ کربلا والا ریسرچ پیپر 32 صفحات کے اوپر کلرڈ 80 گرام کاغذ کے اوپر پرنٹ ہوا، اس کے علاوہ 8 ریسرچ پیپرز مزید 9 اور 3 اذکار کارڈ، یہ بالکل فری پلاسٹک پیکنگ کے اندر آپ کے گھر TCS آئیں گے۔ اس کو 9 سے لے کے شام 5 بجے تک ہمارا اکیڈمی کا نمبر کھلا ہوتا ہے 032159000162 032159000162۔ بلال بھائی یہ نمبر نیچے ڈسپلے بھی اکیڈمی کا کروا دیں، جس نے اسکرین شاٹ لینا ہے تو وہ لے لیں۔ یہ اکیڈمی کا نمبر صبح 9 سے لے کر شام 5 بجے تک کھلا ہوتا ہے، بیچ میں کبھی نمازوں کے لیے بند ہو جائے تو آپ نے گھبرانا نہیں، انشاءاللہ رابطہ آپ کا ہو جائے گا۔ اس پہ آپ اپنے گھر کا کمپلیٹ ایڈریس بھیجیں، اور پاس کو مشہور جگہ ہو اور TCS آتی ہو، پاکستان کی سب سے مہنگی سروس، سب سے ریلائبل سروس ہے یہ۔ صرف آپ نے 500 روپیہ TCS کا خرچہ دینا ہے، ریسرچ پیپر سارے آپ کو فری ملیں گے انشاءاللہ، اور یہ لاکھوں کی تعداد میں ہم پچھلے 7-8 سال میں تقسیم کر چکے ہیں اللہ کی مدد سے۔ یہ سارے ریسرچ پیپرز کا سیٹ پلاسٹک پیکنگ کے اندر آپ کے گھر آ جائے گا انشاءاللہ، اور آپ اس کو پڑھیں، اور اگر آپ نے سافٹ کاپی ڈاؤن لوڈ کرنی ہے تو ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔